अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ान है। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करूं या नहीं। कभी कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ दिमाग का वहम होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात याद आते हैं जिसे किसी भी तरह से आम या नॉर्मल नहीं कह सकते। अजीब और गुमसुन रातों में जो मंज़र मैंने देखे हैं, जो आवाज़ें मैंने सुनी हैं, उनकी लॉजिक समझना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक धोखा या दिमाग का वहम होता तो मुझे हर बार उसी तरह थर थर कांपने वाले एहसास का सामना क्यों करना पड़ता। सच बात यह है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जो मैंने देखा, जो महसूस किया, उसका और क्या मतलब हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक गुमान था या फिर वाकई कुछ था जो मेरी आंखों के सामने गुजरा। ये सब कुछ तब का है जब मैं सिर्फ एक बच्चा था, शायद 11 से 12 साल का। मुझे एग्जैक्ट उम्र याद नहीं, लेकिन इतना याद है तब हर चीज़ नई और अजीब सी महसूस होती थी। हम अभी नए घर में शिफ्ट हुए थे, कराची में, पुरानी सब्ज़ी मंडी के करीब एक 2 मंजिला पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर। पहले जो घर था वो छोटा और थोड़ा पुराना लगता था, लेकिन ये नया मकान हमेशा से बेहतर महसूस होता था। कमरे बड़े थे, दीवारें नई पेंट की गई थी और एक अजीब सी खुशी थी कि हम एक नई जगह पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं अभी छोटा था, लेकिन मुझे अपना एक अलग कमरा मिलने पर बड़ी खुशी हुई थी। वो कमरा बिल्डिंग के कॉर्नर पर था। एक छोटी सी बालकनी भी थी जहां से नीचे वाली गली दिखाई देती थी। पहले दिन हमने सारे दिन घर सजाने में गुजार दिया। मम्मा पर्दे लगा रही थी, अब्बू फर्नीचर सेट कर रहे थे और मैं और मेरा छोटा भाई नए घर का हर कोने जाकर एक्सप्लोर कर रहे थे। उस रात किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जगह हमारे लिए एक अजीब और ना भूलने वाली यादों का हिस्सा बन जाएगी। शुरू के कुछ महीने बिल्कुल ठीक गुजरे। हर चीज़ एक आम जिंदगी की तरह चल रही थी। स्कूल, दोस्त, गली में खेलना और रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनना। पहले 1 साल तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब सी बातें होने लगी। ऐसे वाक़यात जो समझ से बाहर थे, जो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी माँ को भी महसूस होने लगे। लेकिन तब तक समझ नहीं पाए थे कि ये सिर्फ एक सोच थी या फिर वाकई कुछ और भी था जो हमें देख रहा था। जब हम नए घर में सेटल हो गए थे तभी हमारी ज़िंदगी में कुछ और बदलाव भी आए। मेरा कज़न हमारे साथ रहने आया और इसी दौरान मेरा छोटा भाई भी पैदा हुआ। ये घर पहले ही नया था, नए लोग भी आ गए और सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इसी वक्त मुझे महसूस होने लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है हर वक्त, हर जगह, जैसे कोई साया मेरी नज़र के कोने में हमेशा रहता हो। लेकिन जब भी मैं सीधा देखने की कोशिश करता कुछ भी नज़र ना आता। मैं बचपन से ज़्यादा मिलनसार नहीं था। मेरा वक्त अक्सर या तो अपने ख़यालों में या फिर अपने खिलौनों के साथ गुजर जाता। मेरे वालिदैन मुझे नीचे गली में ज़्यादातर खेलने की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ अजनबी लोग अक्सर घूमते रहते थे। उनका कहना था कि हम नीचे आपका हर वक्त ध्यान नहीं रख सकते, और ये बात मुझे समझ भी आती थी। इसलिए जब मेरे दोस्त अपनी गलियों और मोहल्लों के मैदानों में धूम मचा रहे होते थे, मैं अक्सर अकेला अपने घर के अंदर खेल रहा होता था। कभी अपने कमरे में, कभी ड्राइंग रूम के एक कॉर्नर में बैठकर कहानियाँ पढ़ता या फिर अपने खिलौनों के साथ मज़ीद एक नए किला बनाने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन एक अजीब सी चीज़ बन गया। पहले ये सिर्फ एक एहसास था, एक हल्का सा शक कि शायद कोई मुझे देख रहा है। लेकिन फिर ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं सच में अकेला नहीं हूँ। कई बार जब मैं अपने कमरे में होता तो मुझे लगता जैसे कोई मुझे कोने से देख रहा है,
جیسے کوئی پیچھے سے جھانک رہا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی سانس لینے کی آواز سنائی دی، بہت دھیمی لیکن اتنی قریب سے جیسے کوئی بھی میرے بالکل پاس ہو۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ صرف میرا دماغ کا وہم ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ احساس ایک حقیقت لگنے لگے۔ یہ عجیب محسوس تبھی شروع ہوئے جب میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا۔ جیسے ہی گھر میں صرف میری موجودگی رہتی، ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ پہلے تو یہ ہر جگہ محسوس ہونے لگا، مگر سب سے زیادہ میرے کمرے کے ساتھ جو سٹور روم تھا وہاں پہ زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ سٹور روم میں اکثر اندھیرا رہتا تھا، جہاں دن کے وقت بھی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا جیسے کوئی وہاں چھپ کر کھڑا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھتا صرف خالی دیواریں نظر آتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ محسوس اتنا گہرا ہوتا تھا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر کسی روشن جگہ پر چلا جاتا تھا، کچن یا لاؤنج میں جہاں میرے والدین ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی واپس جانے کی ہمت کرتا وہی بے چینی واپس آ جاتی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی مجھے اپنی آنکھ کے کونے سے کوئی شخص نظر آتا تھا، جیسے بس ایک جھلک، ایک ہلکا سا نقش، جیسے کوئی ایک لمحے کے لیے کسی دیوار کے پیچھے یا دروازے کے کونے سے جھانک رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی نظر سیدھی کرتا وہاں صرف خالی جگہ ہوتی تھی۔ کئی بار میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے یا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ، لیکن یہ ہر بار اتنا حقیقی لگتا تھا کہ میں کبھی کبھی اپنی سانس روک کر اس جگہ کو دیکھتا رہتا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی واپس نظر آ جائے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب میری کزنس کی ہورر گیمز کا اثر ہے۔ وہ اکثر رات کو کمپیوٹر پر ڈارک اور کریپی گیمز کھیلتا تھا، جن میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھیں، بھوتوں والے گھر، دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے سائے، یا ایسے منظر جو دیکھنے کے بعد رات کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاید انہی کا اثر تھا کہ مجھے بھی لگنے لگا کہ شاید یہ سب صرف میرا دماغ کا خیال ہے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو صرف میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا، ایک ایسی چیز جو میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹ کر نیند یعنی سونے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی میری نظر دروازے کی طرف گئی۔ پہلے تو کچھ بھی عجیب نہیں لگا، لیکن پھر ایک پل کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے میں سمجھ نہیں پایا، لیکن جیسے ہی میری نگاہ اس جگہ پر جمنے لگی، میں نے دیکھا ایک سر، بس ایک جھلک، ایک پل کے لیے۔ وہ سر دروازے کے کونے سے جھانک رہا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے جیسے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ میں نے اصل میں کچھ دیکھا ہے، میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، اتنا زور سے کہ مجھے لگنے لگا کہ اگر کوئی اور بھی یہاں ہے تو وہ بھی میری دھڑکن سن سکتا۔ میں اپنی جگہ پر پتھر کی طرح جم گیا، کچھ سیکنڈز تک بس اسی جگہ کو دیکھتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید ہوا کا کوئی اثر ہو، یا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ میں زور زور سے سانس لینے لگا۔ گرمیوں کی رات تھی، لیکن میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ہر اندر کی ہمت جوڑ کر میں نے آنکھیں زور سے بند کی اور سوچا کہ شاید اگر میں ہلے بنا لیٹ جاؤں تو جو بھی ہے وہ چلا جائے گا۔ لیکن ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ایک ڈر جو ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے دروازے کے پیچھے کوئی اب بھی کھڑا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، بنا ہلے، بنا کچھ بولے۔ مجھے اور برداشت نہیں ہوا۔ میں نے زور سے چادر اپنے اوپر لی اور ایک جھٹکے سے اپنے بستر سے اٹھا۔ مجھے کچھ نہیں سوجا، صرف ایک ہی چیز دماغ میں تھی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں تیزی سے بھاگا، سیدھا امی کے کمرے کی طرف گیا۔ پتہ نہیں میرے دروازے کے پیچھے کوئی تھا یا نہیں، لیکن جیسے ہی میں امی کے کمرے تک پہنچا، ایک عجیب سا سکون ملا مجھے۔ میں بنا کچھ کہے فوراً ان کے بستر پر چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں رو نہیں رہا تھا، لیکن ڈر اتنا گہرا تھا کہ میری پلکوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ میں امی کے پاس چھپنے آیا تھا، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ کوئی میرے کمرے میں جھانک رہا تھا
تو انہوں نے بس نیند میں مرمرایا، بیٹا یہ صرف ایک برا خواب ہے، سو جاؤ۔ ان کی آواز میں تسلی تھی، لیکن انہوں نے میری بات کو جتنا ہلکا لیا اس سے مجھے اور بھی عجیب محسوس ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا ایک سر جو دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے زیادہ ضد کی تو امی یا تو غصہ ہو جائیں گی یا پھر مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگے گا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ لیکن مجھے پھر سے اسی کمرے میں سونے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے اگلے دن دوبارہ اپنے کمرے میں واپس سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے چینی جو پہلے صرف محسوس ہوتی تھی اب ایک سچائی بن گئی تھی۔ اگلی رات جب میں اپنے بستر پر لیٹے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تب مجھے وہی اجنبی احساس پھر سے محسوس ہونے لگا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں اندھیرے میں ایڈجسٹ ہونے لگیں ایک اور بھی زیادہ ڈراؤنی چیز سامنے آئی۔ دروازے کے پاس ایک لمبا سا شخص جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ایک شخص کا چہرہ تھا یا شاید صرف کچھ اور۔ اندھیرے میں صرف اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دکھ رہی تھی، کوئی نارمل مسکراہٹ نہیں تھی، یہ عجیب تھی، بے جان سی، جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز ہو جو صرف مسکرانے کے لیے بنی ہو۔ مجھے اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دے رہی تھی، صرف اس کی وہ مسکراہٹ جو مجھے سیدھا دیکھ رہی تھی۔ میرا ہر اندر کا حصہ جم گیا، میں ایک پل کے لیے بھی نہیں ہلا، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چہرہ وہی ہے، ہل نہیں رہا، بس دیکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے لگنے لگا کہ یہ کوئی سپنا نہیں، کوئی وہم نہیں، بلکہ اصل میں ہو رہا ہے۔ مجھ سے اور نہیں سہا گیا، میں نے اپنا منہ کسی اور طرف کر لیا، اسی لیے کہ شاید وہ بھی مجھے دیکھنا بند کر دے۔ پھر بنا کسی سوچ کے، بنا کسی ہمت کے، میں نے کمبل اپنے سر تک کھینچ لی۔ اندھیرے سے بچنے کا یہی طریقہ مجھے سمجھ آیا۔ اس رات میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یہ صرف میرا دماغ کا وہم ہے، کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن ایک بات مجھے اندر سے پتہ چل چکی تھی، جو بھی یہ تھا یہ صرف ایک رات کا مہمان نہیں تھا، یہ چیز مجھے دیکھ رہی تھی، یہ چاہتی تھی کہ میں بھی اسے دیکھوں۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن میری نیند ویسی ہی خراب رہی۔ ہر رات ایک عجیب سی بے چینی ہوتی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اب اکیلا سونے سے سخت ڈر لگنے لگا تھا۔ جب میں نے اپنی امی کو کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں عجیب عجیب چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو پہلے تو انہوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، لیکن جب میں نے زور دیا تو کچھ دنوں کے لیے انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں سونے دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ رات آئی جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ اس رات مجھے پہلے سے ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا، بس ایک کونے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی مجھے جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک میری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا مجھے کسی کی سانس سنائی دی یا شاید کوئی آواز تھی؟ پتہ نہیں، لیکن جیسے ہی میری نظر دروازے کی طرف گئی میرا جسم ایک دم سے جم گیا۔ دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور مجھے وہاں سے لمبی پتلی انگلیاں اندر آتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ دھیرے دھیرے بالکل آہستہ اندر آ رہی تھی، بے جان سی، لکڑی کی طرح سیدھی لیکن چلتی ہوئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، لیکن پھر جیسے ہی وہ انگلیاں اندر گھسنے لگیں ایک سر دھیرے دھیرے دروازے کے پیچھے سے سامنے آیا۔ مجھے اس کا چہرہ پوری طرح دکھائی نہیں دیا، صرف ایک پل کے لیے ایک ہلکی سی مسکراہٹ چمک اٹھی۔ وہ ویسی ہی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی، جیسے کوئی صرف مسکرانے کے لیے بنا ہو، بنا کسی وجہ کے۔ میری سانس اٹک گئی، مجھے لگا کہ اگر میں نے زیادہ دیر تک دیکھا تو شاید وہ اور سامنے آ جائے۔ میں بس پلکیں جھپکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا اور دوبارہ کھولتا وہ صرف واپس دروازے کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر دھیرے دھیرے دوبارہ سامنے آتا، جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں ہل نہیں سکتا تھا، چلانے کی ہمت نہیں تھی، میں صرف دیکھ رہا تھا۔
یا شاید دیکھنے پر مجبور ہو چکا تھا، کیونکہ یہ جو بھی تھا یہ چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہوں بس۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر تک چلا، شاید صرف کچھ پلوں کا وقت تھا یا شاید پوری رات، لیکن ایک بات طے تھی، جو بھی تھا یہ اب صرف ایک منظر نہیں رہا تھا، یہ زندہ تھا اور یہ میرے ساتھ تھا۔ ایک رات جب میں یوزول طرح سے اپنے بستر پر لیٹ کے سونے کی کوشش کر رہا تھا، تب مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پہلے لگا کہ شاید سپنے میں ہوں، لیکن پھر ہر چیز اتنی حقیقی محسوس ہونے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ واقعی ہو رہا ہے یا نہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بڑا بھاری ہاتھ دھیرے سے میرے سر کے پیچھے آیا۔ پہلے تو صرف ہلکا سا دباؤ تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل زور سے دبانے لگا۔ میں ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ میں نے ہوش میں آتے ہی ہلنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک انچ بھی نہیں ہل سکا، جیسے میرے جسم نے کام کرنا بند کر دیا ہو۔ میں چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا گلے سے ایک بھی آواز نہیں نکلی، صرف ایک بار بڑھتی ہوئی سانس جو دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھی۔ سانس رکنے لگی تھی، پورا جسم ایک عجیب سے احساس میں تھا، لیکن دماغ ایک دم جاگ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ ہاتھ کچھ سیکنڈز اور نہ ہٹے تو شاید میں مر جاؤں گا، اور پھر ایک دم سے وہ ہاتھ ہٹ گئے۔ میں ایک جھٹکے سے بستر پر ہل گیا، جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ زور زور سے سانس لینے لگا، جیسے پانی میں ڈوب رہا تھا اور ابھی ابھی باہر آیا ہوں۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں نے فوراً امی کو جگایا۔ امی، کوئی تھا میرے کمرے میں۔ میرا گلا سوکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے زور لگا کر کہا۔ امی اٹھیں اور امی کو میں نے یہ سب کچھ بتایا۔ انہوں نے میرے پر کچھ آیات پڑھ کر پھونکی اور انہوں نے کہا، بیٹا یہ صرف ایک برا سپنا تھا، ایسے سپنے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اور وہ واپس سو گئیں، لیکن مجھے پتا تھا یہ سپنا نہیں تھا، یہ ایک چیز تھی جو پہلے مجھے صرف دیکھ رہی تھی اور اب مجھے چھو رہی تھی۔ اس کے بعد کئی مہینے ایسے ہی گزرے۔ کبھی کبھی وہ مجھے صرف محسوس ہوتی، کبھی ایک پل کے لیے نظر آتی، کبھی کوئی ہلکا سا سایہ دروازے کے پیچھے جھانکتا، تو کبھی ایک ہوا سا جھونکا بنا کسی وجہ کے گزر جاتا۔ لیکن اب جو بھی تھا وہ اتنا کلوز آ چکا تھا کہ مجھے چھو بھی سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ہم نے یہ فلیٹ چھوڑ دیا، ہم نیچے والے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے، اور جو بھی تھا وہ اوپر ہی رہ گیا۔ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی آواز، کوئی سایہ، کوئی ہاتھ محسوس نہیں ہوا، جیسے جو بھی یہ تھا وہ صرف اسی جگہ سے جڑا تھا، جیسے اس گھر کی دیواروں میں بسا ہوا تھا۔ لیکن ایک سوال آج بھی مجھے پریشان کرتا ہے، اگر ہم وہیں رہتے تو کیا ہوتا؟ وقت گزر گیا، سال بیت گئے، لیکن وہ یادیں کبھی پوری طرح دھندلی نہیں ہوئیں۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، نیا گھر، نیا شہر، نئے لوگ۔ لیکن کبھی کبھی جب اندھیرا ہوتا، جب مجھے کسی خالی کمرے کی ہوا تھوڑی زیادہ ٹھنڈی محسوس ہوتی، تب وہ پرانی یادیں پھر سے زندہ ہو جاتی۔ اور پھر ایک دم سالوں بعد جب ایک بار میں امی سے انہی باتوں پہ گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک رات جب ہم اب بھی اسی فلیٹ میں رہتے تھے، وہ لاؤنج میں صوفے پر سو رہی تھیں۔ رات کا ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ پہلے تو ہلکا سا دباؤ تھا، لیکن پھر وہ ہاتھ کس کے دبانے لگے۔ ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک ایسے احساس نے انہیں جگا دیا جو کسی بھی انسان کا دل تھما سکتا تھا، جیسے کوئی ان کو نیچے دبا رہا ہو، جیسے کوئی چاہ رہا ہو کہ وہ نہ ہلیں، نہ سانس لے سکیں۔ انہوں نے کوئی عجیب آواز بھی سنی، جیسے کوئی پرانی کاغذوں کے کرکرانے کی۔ وہ آواز بالکل اثر کرنے والی تھی، ایک عجیب سی گونج جو محسوس ہوتی تھی لیکن سمجھ نہیں آتی تھی۔ امی نے زور لگا کر ایک بار کہا، ہٹو، اور جو بھی تھا وہ ایک دم ہٹ گیا۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم خالی لاؤنج، ایک بند دروازہ، اور صرف ایک احساس کہ کوئی اب بھی وہاں موجود ہے۔ جب امی یہ بات بتا رہی تھی تو مجھے ایک عجیب سی ان ایزی فیلنگ ہو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے صرف یہ لگا کہ یہ صرف ایک کوئنسیڈنٹ ہے، لیکن پھر مجھے یاد آیا
جب میں امی کے کمرے میں بھاگ کر جاتا تھا، جب میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے کمرے کا دروازے پہ ہے، کوئی مجھے تکیے میں دبا رہا ہے، تو امی ہمیشہ کہہ دیتی تھیں کہ یہ صرف ایک سپنا ہے۔ مگر اب سمجھ آیا شاید انہوں نے یہ بات مجھے تسلی دینے کے لیے کہی تھی۔ شاید ان کو بھی کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا، وہ سب حقیقت ہے۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جو بھی یہ تھا وہ صرف مجھے نہیں، امی کو بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ مجھے تسلی دینا چاہتی تھی۔ میں جتنا بھی آگے بڑھ جاؤں، جتنی بھی نئے گھر دیکھ لوں، لیکن مجھے آج بھی وہ لمبی اور بہت خوفناک مسکراہٹ یاد آتی ہے، وہ جو مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی، جیسے اسے پتہ تھا کہ میں کتنا ڈرا ہوا ہوں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی میری اور میری سب سے قریبی دوست کی ہے، ایک ایسی یاد جو 2011 کی گرمیوں کے دنوں میں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ لمحہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات میں دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ شاید اس لیے میں اس واقعے کو لکھ رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ یہ صرف ایک یاد نہ رہے بلکہ ایک مثال بن جائے ان لمحوں کی جو انسان کو حیران کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر چیز کے پیچھے وجہ ڈھونڈتے ہیں، کچھ لاجیکل، کچھ سائنٹیفکلی سمجھنے لائق، لیکن زندگی میں کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان تمام تھیوریز کا سامنا کرتے ہوئے بھی سمجھے نہیں جاتے۔ اس دن کا منظر مجھے آج ایک دم تازہ یاد ہے۔ موسم خشک اور گرم تھا، ہوا تک کا اثر کم تھا، جیسے پورا ماحول کسی سکون میں ڈوبا ہو۔ میری دوست اس وقت میرے گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میرے کمرے میں تھے، ایک ایسا کمرہ جہاں ہم اسکول کی باتیں، فیوچر کے سپنے ڈسکس کرتے تھے۔ ہم دونوں میرے ڈیسک کے پاس کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، انٹرنیٹ پہ رینڈم چیزیں دیکھ رہے تھے ہم، شاید کسی ایکٹر کی پروفائل پہ تھے یا پھر فنی ویڈیوز دیکھ رہے تھے، وہی سب کچھ جو 14 سال کی لڑکیاں کرتی ہیں جب انہیں کچھ خاص نہیں ہوتا کرنے کو۔ میرا کمرہ اس وقت بالکل بند تھا، نہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور نہ ہی کھڑکی۔ گھر میں اس وقت کوئی پالتو جانور بھی نہیں پالا ہوا تھا ہم نے، اور ہم نے جو پہلی بلی یعنی پہلا جو پیٹ پالا وہ تو 2012 سے تھا۔ اس وجہ سے کمرے میں کسی بھی چیز کا اچانک ہلنا یا گرنا کسی بھی اینگل سے ممکن نہیں لگتا تھا۔ پھر اچانک ایک عجیب سی آواز نے ہمیں ہلا دیا۔ وہ ایک زور کی ٹھک کی آواز تھی۔ ایک دم سے ایسا لگا جیسے کسی نے کسی چیز کو پوری طاقت سے پھینکا ہو۔ گھبراہٹ میں ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو مجھے آج بھی رات میں سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ میرا بھائی کا چشمہ جو وہ ٹی وی سٹینڈ پہ رکھ گیا تھا وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ سمپل گرنے والی پوزیشن میں نہیں تھا۔ چشمہ کمرے کے درمیان میں تھا، تقریباً کچھ 2.5 سے 3 فٹ دور، اس جگہ سے جہاں وہ رکھا گیا تھا، جیسے کسی نے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہو۔ یہ بات سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تھی۔ کسی بھی نارمل حالت میں چشمہ صرف ایج سے گرتا تو شاید سٹینڈ کے پاس ہی گرتا، لیکن اس طرح کمرے کے بیچ میں نہ ہوتا، بنا کسی انسانی حصے یا جانور کے اثر کے، کسی لوجیکل ایکسپلینیشن کے دائرے میں نہیں آتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، بے آواز، بے حرکت۔ لگتا تھا جیسے کمرے کا ہر کونا اب کسی انجانی چیز سے بھر گیا ہو۔ ایک خاموشی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی وہ اب محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے فزکس کبھی سمجھ نہیں آتی، فورس، موشن یا مومنٹم، یہ سب میرے لیے ہمیشہ ایک کتابی کنسیپٹ ہی رہا ہے، لیکن اس دن جو ہوا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کنسیپٹس کے بارے میں سوچوں، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہیں، کیونکہ بنا کسی ٹچ، کسی دھکے کے، کسی ہوا کے جھونکے کے ایک چشمہ اتنی دور کیسے گر سکتا ہے؟ ایسی کون سی طاقت تھی جو کسی انسانی اثر کے بغیر کسی آبجیکٹ کو اٹھا کر کمرے کے بیچ میں پھینک سکتی ہو؟ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہم نے چشمہ گرتے ہوئے دیکھا تھا، صرف ایک
اچانک زور سے ٹھک کی آواز آئی اور جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو چشمہ زمین پر گر گیا، اور وہ بھی اس جگہ پہ نہیں جہاں سے گرنا پاسبل ہو۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ ایسا رینڈمنس تھا جو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی سی چیز، لیکن اثر دل و دماغ پہ گہرا تھا اس کا۔ ہم دونوں، میں اور میری دوست، ایک دم چیخنے لگے۔ آواز اتنی اچانک اور زیادہ تھی کہ ایک پل کو دل بند ہونے کو محسوس ہوتا تھا۔ گھبراہٹ میں میں بھاگ کے امی کے پاس گئی، ان کو سب بتایا، لیکن جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے شاید سوچا کہ ہم کوئی مذاق کر رہے ہیں یا ہم بور ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں صرف تھکاوٹ تھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن میرے لیے وہ ایک چھوٹی سی بات میرے دل و دماغ میں آ گئی تھی۔ وہ ایک رینڈم سا واقعہ، مگر اس میں کوئی چھپا ہوا سوال تھا، ایسا سوال جس کا جواب نہ اس وقت ملا نہ اب ملتا ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ تسلی صرف ایک چیز سے ملتی ہے، میری دوست، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں اکیلی ہوتی تو شاید لوگ کہتے کہ مجھے کوئی وہم ہوا ہے، لیکن اس نے بھی وہی دیکھا، اس نے بھی وہی محسوس کیا۔ اور آج بھی کبھی کبھی جب ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں تو میں صرف اس لیے یہ بات چھیڑ دیتی ہوں تاکہ خود کو یقین دلا سکوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ ہر بار کہتی ہے، ہاں سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے ہمیشہ کے لیے ایک تسلی دیتی ہے۔ میں جن یا بھوت وغیرہ پر اتنا یقین نہیں رکھتی، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر عجیب چیز کو پیرانورمل کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، جو گھر میں ہم رہتے تھے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ 1950s میں بنا ہوا وہ گھر میرے پرنانا کا تھا۔ اس گھر کے دیواروں میں، اس کی لکڑی کی چھتوں میں اور پرانی ووڈن فلورنگ کے نیچے کچھ تھا، کچھ ایسا جو کبھی دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن محسوس ہوتا تھا، وہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ میرا کمرہ جہاں یہ سب کچھ ہوا اصل میں میرے پر نانا کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو تبھی مجھے کچھ تھوڑا شور سنائی دینا شروع ہو جاتا تھا، کبھی لکڑی کی چھت میں ہلکی سی آواز، کبھی لگتا جیسے کسی نے ہلکے سے دروازہ کھٹکایا ہو۔ جب میں نے والدین سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں گھر پرانا ہے، سیٹل ہو رہا ہوگا، یا پھر صرف یہ کہہ دیتے کہ چھت میں چوہے یا کبوتر ہوں گے۔ شاید ان کا کہنا ٹھیک ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ جواب کبھی کافی نہیں لگا۔ اور پھر وہ سب سے عجیب، سب سے ڈراؤنی بات جو میں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں کی، میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ایک کالا سایہ، ایک ایسی پریسنس جو ہر رات میرے آس پاس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میرے کمرے کے دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے، لیکن جب دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ مگر ایک دن مجھے کلیئرلی نظر آیا، وہ ایک انسان جیسا تھا، لیکن انسان نہیں لگتا تھا، اس کی صرف جسمانی حالت ہی انسانوں جیسی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا چگھا پہنا ہوا تھا، لمبا سا، اس کا چہرہ نہیں دکھا، جیسے اندھیرے میں چھپ گیا ہو۔ وہ مجھ سے کچھ دور تھا، لیکن اس کی موجودگی اتنی گہری تھی کہ میری سانس رک گئی، میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ مجھے صرف دیکھ نہیں رہا تھا، وہ مجھے فالو کرتا ہے، وہ ہر رات میرے آس پاس ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں اور ایسے ہی واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ تھا ایک میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ لگ بھگ 1 مہینے پہلے کا ہے اور اس کی یاد اب تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک ایسی چیز جسے روزمرہ کی جذباتی ڈائروں میں دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ واقعہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا میں اس وقت سمجھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس وجہ سے میں نے اسے لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا وہ شاید میری اپنی سوچ نہیں تھی، جیسے کسی نے میرے دماغ پر اثر ڈالا ہو، میری مرضی کو کسی اور نے ڈھونڈ لیا ہو
ایسا اثر جو بے اختیار تھا مگر گہرا۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے گھر کے پچھلے لون میں صفائی کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پرانی اور زرد پلاسٹک کے ڈبے کو اٹھایا۔ وہ لون اکثر تنہا رہتا تھا، کچھ پرانی چیزیں اور پتھر کے ٹکڑے وہاں بکھرے رہتے تھے۔ جب میں جھک کر اس ڈبے کو صاف کر رہا تھا، میری نظر ایک عجیب سی حرکت پر پڑی۔ سامنے کچھ تھا، کچھ جو انسانی شکل میں تھا لیکن انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مخلوق چل رہی تھی، لیکن اس کی چال میں ایک ایسی بے سرسراہٹ سی تھی جو انسانوں میں نہیں ہوتی، جیسے کسی نے چلنے کا عمل کاپی کیا ہو لیکن وہ چلا نہ ہو۔ پھر ایک پل میں وہ غائب ہو گئی، اور یہ غائب ہونا بھی عام نہیں تھا، جیسے کسی نے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا ہو، صرف وہ لمحہ چھوڑ دیا ہو جہاں اس چیز کا وجود ختم ہو گیا ہو۔ اس وقت میں بے ساختہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جو بھی دھوکے مجھے محسوس ہوئے تھے وہ اکثر رکے ہوئے لمحوں میں بند تھے، جیسے کوئی تصویر ہو جو ایک جگہ جم گئی ہو، مگر یہ واقعہ مختلف تھا۔ یہ کوئی تھما ہوا منظر نہیں تھا، یہ ایک چلتی ہوئی فلم تھی۔ اس مخلوق کا جسم کچھ 2 سے 2.5 میٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی موجودگی ایسی تھی کہ جیسے وہ میرے بالکل میرے پاس کھڑا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں، اسے کسی نظر کا دھوکہ کہہ کر چھپ جاؤں، لیکن بس کچھ دیر بعد جب میں کچن میں تھا، شاید میں کچن میں برتن دھو رہا تھا، کہ میری نظر اچانک اپنے دائیں طرف گئی۔ اس وقت کسی نے مجھے نہیں بلایا، کوئی آواز نہیں آئی، لیکن میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہاں۔ اور جب میں نے دیکھا وہاں، تو وہی کالی چادر میں لپٹی ہوئی مخلوق وہاں کھڑی تھی، صرف چند قدموں کے فاصلے پر۔ اس وقت مجھے صرف اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور بات سمجھ آئی۔ یہ مخلوق چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھوں، جیسے اس کی یہ چال، یہ رکنا، یہ اچانک غائب ہو جانا، یہ سب کچھ میرے لیے تھا۔ پھر سے اس نے اپنی حرکت روکی اور پھر وہ لمحہ جم گیا۔ اب جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ میں نے دائیں طرف دیکھا بھی تھا، یا کوئی طاقت تھی جس نے میری گردن اس سائڈ پر موڑ دی تھی۔ شاید یہ یاد اصلی نہیں، کسی ڈر کے زہر سے بنی ہوئی تصویر ہو میری۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے کسی سے بات کرنی ہے، کسی ایسے شخص سے جو یادوں، ایلیوژن اور جذباتی اثرات کو سمجھ سکے۔ وہ مخلوق جب میں نے اسے دوسری بار دیکھا تو صرف چند فٹ دور تھی، 3 سے 5 فٹ کا فاصلہ تھا تقریباً اس کے اور میرے درمیان، اور ہمارے درمیان صرف ہوا تھی، لیکن وہ ہوا اتنی بوجھل تھی جیسے وہاں کوئی اور دنیا سمیٹ لی گئی ہو۔ میں نے جب یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے پہلے تو میری بات دھیان سے سنی، لیکن پھر مسکرا کر کہہ دیا کہ ایسی چیزوں پر زیادہ توجہ مت دو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم اس مخلوق کو نظر انداز کر دو تو یہ سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ چاہتے ہوں کہ میں اس بات کو بھول جاؤں، لیکن شاید ان کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا جسے وہ میرے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ بھی کچھ محسوس کر چکے تھے، لیکن ان کا طریقہ تھا کہ ہر دفعہ کو چھپا کر رہنا بہتر ہوگا۔ مجھے یاد ہے اس دن میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ گھر کا ماحول کچھ وقت کے لیے نرم ہو گیا تھا، جیسے میں کسی انتظار میں ہوں کہ شاید وہ مخلوق واپس آئے یا کچھ کہہ کر چلی جائے۔ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک حصہ چاہتا تھا کہ میں اس واقعے کو لکھ دوں، سب کچھ صاف صاف الفاظوں میں بیان کر دوں، اور دوسرا حصہ مجھے بار بار روک رہا تھا۔ ہر دفعہ جب میں لکھنے لگتا یہ کہانی، کوئی چیز میرے ذہن میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، جیسے کوئی انجان ہاتھ میرے جذبات کو دبا رہا ہو۔ آخر میں نے پھر سے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ابھی نہیں لکھتا۔ شاید میں خود نہیں سمجھ پایا کہ یہ ڈر تھا یا کچھ اور۔ آج تک، یعنی لگ بھگ 1 مہینے کے بعد، میں نے اس مخلوق کو دوبارہ نہیں دیکھا، نہ کسی کونے میں جھلک، نہ کسی خواب میں کوئی نشان۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ صرف ایک راستہ پورا کر رہی تھی، ایک مسافر جسے صرف ایک موڑ لینا تھا اور پھر اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ شاید میرا گھر یا لون اس کے راستے کا ایک حصہ تھا،
شاید وہ روح صرف کالونی کے اندر سے گزری ہو، کسی کے انتظار میں یا کسی مقصد کی تلاش میں، لیکن اس وقت میں نے جو محسوس کیا تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ مخلوق دور سے گزر رہی ہے۔ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے وہ میرے کمرے میں بھی آ سکتی ہے، کہ اگر میں کچھ بولتا یا کوئی حرکت کرتا تو شاید میں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ وہ خیال میرے لیے کافی تھا کہ میں اندر سے کانپ اٹھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں محفوظ تھا، یا شاید اس لیے محفوظ تھا کہ میں چپ رہا۔ میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ میں یہ بات بھی صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی ذہنی بیماری کا تجربہ نہیں ہوا، یا شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ عرصے سے اندرونی طور پر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ شاید میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ڈائگنوسس مل گیا تو لوگ میری ہر بات کو بے وجہ سمجھنے لگیں گے، اور سب سے بڑی بات، میں اس واقعے کو کسی بھی پرانی ٹینشن یا کسی سٹریس سے نہیں جوڑ سکتا۔ میری زندگی میں کئی مشکل وقت گزرے ہیں، لیکن ان سب میں کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ ان سب سے بالکل الگ تھا، جیسے کسی دوسری دنیا کا ایک پل ہو جو اس دنیا میں داخل ہو گیا ہو میرے لیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف میرا وہم تھا، صرف ایک ہیلوکینیشن تھی، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہیلوکینیشن اور پیرانورمل ایکسپیرینس میں فرق کیا ہے۔ کس پہچان کے ذریعے ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ صرف ذہنی خیال تھا، یا کچھ ایسا جو انسانی شعور سے باہر ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا یہ فرق سمجھنا صرف ڈاکٹرز کے لیے ہے، یا میں بھی خود اپنے تجربے کے اندازے لگا سکتا ہوں بنا کسی مہنگی دوائی کے، بنا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کا آخری حصہ اب تک یاد رکھا ہوا ہے، وہ پل، وہ محسوست، وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے اندر ابھی بھی کہیں محفوظ ہے، جیسے کوئی مخلوق چلی تو گئی ہو لیکن اپنا ایک حصہ میرے اندر چھوڑ گئی ہو۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔